शौहर के दोस्त दुबई से आए तो कहने लगा मॉडर्न लिबास पहनना, सबके सामने पर्दा ना करना। मैं कुरान पढ़ रही थी, मैंने कुरान बंद किया और जवाब दिया, मेरी हया मेरा फ़ख्र है। अगली सुबह उसने मुझे तलाक के कागजात पकड़ा दिए। मैं रो कर भाई के घर पहुंची तो अंदर से अब्बा की चीखों की आवाज़ अंदर गई तो भाई लाठी से अब्बा को मार रहा था। मैं चीख कर भाई को रोका, अब्बा को सीने से लगाया। अब्बा ने खपखपाते लबों से ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए। नाजरीन, कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आपसे एक गुजारिश होती है हमेशा की तरह कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं किचन में खड़ी खाना पका रही थी जब अचानक मुझे घबराहट होने लगी थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मैंने फ़ौरन ही हांडी का चूल्हा बंद कर दिया था और किचन से बाहर आ गई थी जब अचानक मुझे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर गिर गई। सांस लेने लगी। मेरे शौहर कमरे में ही मौजूद थे। मैं इनको बुलाना चाहती थी, इनको पुकारना चाहती थी, लेकिन घबराहट इतनी थी कि मैं इनका नाम भी अपने लबों से अदा न कर पा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से पास पड़ा हुआ गिलास ज़ोर से ज़मीन पर गिराया था जब अचानक अंदर से इनकी आवाज़ आई, क्या हुआ है नजमा, सब खैरियत है? मगर मुझे इतनी घुटन हो रही थी कि मैं कुछ बोल नहीं पाई थी। मैंने साथ रखा हुआ जग भी गिरा दिया था, लेकिन तब भी वो बाहर ना आए। सिर्फ इनकी आवाज़ बाहर आई थी, क्या हुआ नजमा, कुछ तो बोलो। मगर मैं सीधी ज़मीन पर लेट गई। मेरी आंखों से पानी निकलने लगा था। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। अचानक ही मेरे शौहर बाहर आए थे और मेरी हालत देखकर फ़ौरन मेरे करीब आए थे और इनके पास आते ही मेरी सांस बहाल होने लगी थी। वो कुछ कहते इससे पहले ही मुझे जब दम झुककर उसे थे और मैं इनकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। उन्होंने बामुश्किल मुझे संभाला था और सीधा कमरे में लेकर गए। मेरे चेहरे पर पानी की छींटें मारी गईं तो मेरी आंखें फ़ौरन खुल गई थीं। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी गहरी खाई से बाहर निकली हूँ। वो मुझे देखते हुए बोले, क्या हुआ, तुम बेहोश क्यों हो गई हो और नीचे ज़मीन पर क्या कर रही थी? चंद लम्हे के लिए मैं कुछ बोल नहीं पाई थी, मगर जैसे ही मेरा होश बहाल होने लगा, मैं इनको देखते हुए बोली। अचानक ही दम घुटने लगा था। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। पता नहीं किचन में भी इतना दिल घबराया कि मैंने हांडी का चूल्हा भी बंद कर दिया है। सालन ख़राब हो जाएगा, अब आग लगा देंगे जाकर। जब कि वो बोले, हाँ मैं कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, डॉक्टर के पास ले चलूँ? आज से पहले तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि मैं भी सरहा में हिलाते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, सिर्फ आग लगा दें, सालन पक जाएगा, जलने से पहले बंद कर लेगा। ये कहकर मैं वापस लेट गई थी जबकि मेरे शौहर सरहा में हिलाकर किचन की तरफ चले गए थे। चंद लम्हे बाद किचन से इनकी चीख बरामद हुई थी, नजमा इधर आओ, ये क्या हुआ है, किचन में तुमने क्या छींक लड़ाई है? यहाँ पर इनकी आवाज़ों पर मैं फ़ौरन बिस्तर से उठी थी और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ किचन में दाखिल हुई थी, लेकिन अगला लम्हा जान निकाल देने वाला था। पूरा सालन ज़मीन पर बिखरा हुआ था। मेरे शौहर एक तरफ खड़े थे, मेरे मसाले के डब्बे, सब्जियां और हत्ता के फ्रिज के अंदर मौजूद सामान भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मैं और मेरे शौहर परेशान नज़रों से किचन का बड़ा हशर देख रहे थे। वो कुछ कहते तो इससे पहले ही मैं घबराए हुए लहजे में बोली, ये सब कैसे हुआ? मैं बिल्कुल साफ़ किचन छोड़कर बाहर निकली थी। जैसे ही मुझे घबराहट होने लगी थी, मैं बाहर आ गई थी। ये फ्रिज का सामान कैसे बाहर आ गया? जब वो बोले, ये तुमने ही फेंका होगा, इस दिन मैंने तुम्हें गुस्सा आ गया था तो तुम सामान फेंक रही थी। अभी भी तुमने ही गिलास और जग फेंका था। मैं फ़ौरन बोली, वो तो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए क्या किया था, क्योंकि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और मैं आवाज़ नहीं दे पा रही थी, लेकिन ये सामान मैंने नहीं फेंका। अचानक ही वो मुझे देखते हुए बोले, कोई ज़रूरत नहीं है आराम करने की, बिला वजह का तमाशा बनाया हुआ है।
کچن صاف کرو، میں باہر جا رہا ہوں۔ ویسے بھی کل میرے دوست کو آنا ہے، انہیں بھی کرنے ایئرپورٹ مجھے جانا ہوگا۔ میں کچھ کپڑے لینے جا رہا ہوں، تم کچن کا حال درست کرو۔ جب کہ میں بنا کچھ بھی کہیے خاموشی سے پورے کچن کا جائزہ لے رہی تھی، میرے شوہر چلے گئے تھے۔ لمحے بھر کے لیے مجھے خوف محسوس ہوا تھا، کہیں میرے گھر کے اندر کوئی چور تو گھس نہیں آیا۔ کچھ سوچ میں نے ساتھ رکھا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا تھا اور گھر کا کونا کونا دیکھنے لگی تھی۔ اگر کوئی تھا تو میرا ارادہ اس کو مار بھگانے کا تھا۔ میرا پورا کچن برباد کر دیا تھا، لیکن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی بھی اندر سے لگی ہوئی تھی، لیکن یہ سامان کیسے گرا سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ مگر کچن کی حالت اتنی خراب تھی کہ اگر میں صاف نہیں کرتی تو مزید پریشان ہوتی، اس لیے میں دھیرے دھیرے صفائی میں لگ گئی تھی۔ سب سے پہلے میں نے تمام ڈبے اٹھا کر سلیب پر رکھے تھے اور جتنا بھی فریج کا سامان نیچے زمین پر گرا ہوا تھا اسے اٹھایا تھا۔ کافی سامان ضائع ہو گیا تھا، مگر کیا کرتی، نقصان تو ہو ہی جاتا تھا، اس لیے خاموشی سے سارا کام نمٹانے لگی تھی۔ کچن صاف کرتے کرتے مجھے تقریباً 1.5 گھنٹہ بیت گیا تھا۔ میری کمر تخت ہو گئی تھی۔ کچن وغیرہ صاف کر کے میں اب کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ کھانا تیار کرتی، ویسے بھی ساری سبزی ضائع ہو چکی تھی۔ ابھی میں بستر پر لیٹی ہی تھی جب اچانک میرا موبائل فون کی رنگ ہونے لگا تھا۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو میرے شوہر کا ہی فون تھا۔ میں نے فوراً یس کر کے کان پر لگایا تھا۔ میں ہیلو کرتی ہوں، اس سے پہلے ان کی گرجتی ہوئی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ کہاں تھی تم؟ ذرا تمہیں ہوش نہیں ہوتا؟ کب سے فون کر رہا ہوں، دیکھو کتنی مس کال کی ہے۔ جب میں بولی نہیں، اس میں تو ایک کال نہیں آئی ہوئی، اگر تو میں فوراً اٹھا لیتی۔ وہ بولے تمہارا دھیان ہی نہیں ہوگا، ہر وقت اپنے آپ میں گم رہتی ہو۔ خیر، میں نے تمہیں کچھ تصویریں سینڈ کی ہیں، وہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے بھی کچھ جوڑے خریدے ہیں، کل میرے دوست آ رہے ہیں، تم وہی زیب تن کرو گی۔ ان کی بات سن کر میں نے جی بولا تھا اور موبائل فون بند کر دیا تھا۔ میں نے واٹس ایپ کھولا تو سامنے ہی ان کا نام جگمگا رہا تھا اور ان باکس کھول کر میں نے تصویریں دیکھنے لگی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر ان تصویروں پر پڑ گئی میں حیران رہ گئی۔ میرے شوہر نے آج تک مجھے کبھی بھی اس طرح کا لباس زیب تن کرنے کے لیے نہیں بولا تھا۔ وہ لباس سب ماڈرن تھا۔ میں نے فوراً وائر ٹوٹ چھوڑا اور میں نے اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی، اور خاص کر کسی غیر مرد کے سامنے ہرگز نہیں۔ اب میں سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ کے دوست آئیں گے تو میں اس طرح کے کپڑے پہنوں گی۔ اگر آپ میرے لیے کچھ خرید رہی ہیں تو سادہ شلوار قمیض خرید لیں، اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی پہننے کا ارادہ نہیں رکھتی ہوں۔ میرے پاس اگر لیڈی بہت کپڑے ہیں موجود ہیں۔ میری بات سن کر ان کا فوراً ہی جواب موصول ہوا تھا، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں کہوں گا تم وہی زیب تن کرو گی۔ میں نے 2 سوٹ خرید لی ہیں اور باقی بھی لے رہا ہوں۔ آئندہ سے تم اس طرح کے کپڑے پہنو گی۔ میرے دوست کافی ماڈرن ہیں، ان کی بیویاں بھی ایسی ہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میری عزت میں رائے برابر بھی فرق آئے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، خدا کے لیے مجھے بخش دیں، میں ایسے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ انسان کی ایک عزت ہوتی ہے اور میں اپنی عزت گنوانا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل ایک طرف پٹک دیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے میرے شوہر کی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ دنیا داری میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو پیچھے چھوڑتے جا رہے تھے۔ اپنا آپ لوگوں میں اچھا ثابت کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے، اور آج جس حد کا راز کرنے کی وہ بات کر رہے تھے، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک میں غصے میں بیٹھی رو رہی تھی، لیکن نیند مجھ پر اب دھیرے دھیرے حاوی ہونے لگی تھی، اس لیے میں لیٹ کر کب گہری نیند میں سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی اور نہ ہی کبھی
پائے گی۔ میری آنکھ میرے شوہر کے جگمگانے پر کھلی اور وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں کافی شاپر وغیرہ تھے۔ میں مندی مندی آنکھ کھول کر جاگی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ تمہارے لیے لایا ہوں، انہیں ضبطاً کر کے دکھا لو، اور کھانا بھی میں نے خرید لیا ہے، مجھے پتا تھا تم کچھ نہیں بناؤ گی۔ کچن تو واقعی تم نے صاف کر لیا۔ ان کی بات سن کر میں ہلکا مسکرائی تھی اور بولی، ہاں میں کھانا لگاتی ہوں، کپڑے اب ایک طرف رکھ دیں، وہیں ماڈرن کپڑے تو نہیں لائے نہ؟ جبکہ وہ بولے، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میں ہاں بول کر پہلے واش روم گئی تھی، خود کو فریش کیا تھا اور پھر کچن میں آ کر پلیٹیں وغیرہ نکال کر لے آئی تھی۔ کھانا لے کر زمین پر بیٹھ چکے تھے ہم دونوں میاں بیوی۔ میں عادت تھی کہ کہیں کہ ہمارے گھر میں ڈرائنگ ٹیبل موجود تھی، مگر ہم پھر بھی زمین پر بیٹھ کر کھانا پسند کرتے تھے۔ میں نے فوراً ہی دسترخوان لگایا تھا اور سالن وغیرہ پلیٹ میں ڈالنے لگی تھی، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری بات کے بارے میں سوچتا رہا ہوں، لیکن دیکھو کبھی کبھی ہمیں دنیا کے حساب سے بھی چلنا ہوتا ہے۔ جب تمہارا شوہر تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ تم اس طرح کی ڈریسنگ کر لو تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں تم پر کوئی اور حکم لاگو نہیں کر رہا، صرف اور صرف اپنا اختیار جتانا چاہتا ہوں۔ سب کی بیویوں کی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بھی سب کے درمیان خوبصورت لگے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ آپ برا نہیں ماننا، لیکن ایک ادب ہوتا ہے۔ میں کسی بھی مرد کے سامنے نہیں آنا چاہتی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے دوست سے ملوں اور ان سے بات چیت کروں، ان کے آگے کھانا پیش کروں، تو میں اسے بھی کترا نہیں رہ سکتی، لیکن معذرت کے ساتھ میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتی۔ میرا ایک معیار ہے، میں نے کبھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے۔ میں اپنے سگے بھائیوں کے سامنے ادب کے کپڑے پہننا پسند کرتی تھی، پھر وہ تو ایک نامحرم مرد ہے۔ آپ تو کم از کم میری بات سنیں۔ میری بات سن کر اچانک ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، نامحرم کیا ہوگا؟ تم نے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مجھے پتا ہے میرے دوست کتنے اچھے ہیں، وہ سب نظروں کے بہت ہی بہترین مرد ہیں۔ تم ان کے ساتھ کمفرٹیبل رہو گی، بلکہ بہت اچھا محسوس کرو گی۔ جبکہ میں بولی، کبھی بھی کوئی عورت غیر مرد کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی اور نہ ہی ہونا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ میری بات سن کر اچانک ہی انہوں نے کھانا اڑا کر رکھ دیا اور طرف پھینک دیا تھا، اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، اگر تم نے میرا حکم عدلی کرنے کی جرات کی تو یاد رکھنا میں تمہیں سارے رشتے توڑ دوں گا۔ میری معاشرے میں ایک عزت ہے جو ہمارا رشتہ ہو رہا تھا۔ میری ماں نے تمہیں صاف الفاظ میں بتایا تھا کہ میرا بیٹا کافی کھلے دماغ کا مرد ہے، اسے اس طرح کی خواتین بالکل پسند نہیں ہیں جو اس کی بات کو ٹال دیں۔ اگر تمہارا شوہر تمہیں اس طرح رہنے کو بول رہا ہے تو تمہیں رہنا چاہیے، اگر نہیں رہ سکتی تو اپنا بندوبست کر لو، مجھے عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ میں نے تو پہلے امی سے کہا تھا کہ میں اس چھوٹے سے گھر کی لڑکی کو نہیں لانا چاہتا، اگر مجھے اکیلے میں ہی رہنا ہے تو میں ایسی لڑکی کو کیوں لاؤں جو صرف اور صرف گھر ہی سنبھال سکتی ہے۔ شروعات میں میں نے تمہیں کتنا کہا تھا کہ تم نوکری کر لو، لیکن نہیں، تمہیں تو صرف اور صرف حرام کی روٹی توڑنی تھی۔ اگر وہ توڑ رہی ہو تو کم از کم میرا ساتھ دو۔ ان دونوں کی بات سن کر میں پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس بات پر رد عمل ظاہر کروں، کھانا ایک طرف پھینک دینے پر یا ان کے جملوں پر۔ فی الحال میں نے خاموشی سے کھانا سمیٹنا شروع کیا تھا اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں نے آج اپنی پسند پر بے حد پچھتاوا ہوا، اور ہاتھ میں وقت میرا راست اور میرے بھائی مجھے سمجھایا تھا کہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ امی کو منع کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ تم ان کی طرف مائل ہو، مگر دیکھ لو گے پچھتاوا ہوگا، اور اس وقت صرف یہی بول کر خاموش ہو گئی تھی کہ آپ نے تو اپنی پسند کی شادی کر لی، کم از کم مجھے تو کرنی۔ پڑھا لکھا انسان اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے، مجھے میری زندگی مرضی سے گزارنے دیں۔ اور آج مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ کاش میں کسی ایسے انسان سے شادی کرتی جس میں غیرت ہوتی، جو اپنی بیوی کو لے کر حد زیادہ احساس ہوتا، اور حد سے زیادہ وہ نہ صحیح مگر کم از کم اپنی بیوی کو کسی مرد کے سامنے اس طرح کا لباس پہننے کا حکم نہ دیتا۔ میں نے کمرے کو صاف کیا تھا اور چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کہنے کو مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن
ان کے جملوں نے میری بھوک کو مار دیا تھا۔ روتے روتے میں کب سو گئی مجھے کچھ علم نہ تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری اب و عتاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح سے ہی وہ کافی خوش نظر آ رہے تھے کیونکہ شام ان کے دوستوں کو آنا تھا۔ میں نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی مگر وہ بہانے سے مجھے غائب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابھی ناشتہ بنا کر میں کمرے میں ہی آئی تھی جب اچانک میری نظر صوفے پر رکھے ہوئے کپڑوں پر پڑی گئی تھی۔ انہوں نے جو لباس کل میرے لیے خریدا تھا وہ نکال کر رکھا ہوا تھا۔ یقیناً وہ یہ امید کر رہے تھے کہ رات کو میں اس طرح کا گھٹیا لباس پہنوں گی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بولی میں پہلے ہی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں اگر آپ کے دماغ میں رات کے حوالے سے کچھ چل رہا ہے تو اسے برائے کرم نکال دیں کیونکہ میں اس طرح کا لباس پہن کر خود کو نمائش نہیں بنانا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ بولے دیکھو تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ پورا لباس ہے، بس تھوڑا فٹ ہے اور ماڈرن ہے۔ آج کے زمانے میں تو لڑکیاں اس طرح کا لباس پسند کرتی ہیں۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی آپ پاگل ہو؟ کیسے ہیں؟ اگر وہ دبئی سے آ رہے ہیں تو انہیں اپنا کلچر دکھائیں، انہیں بتائیں کہ آپ کتنے مذہبی انسان ہیں، آپ کے گھر کی عورت کتنی نیک ہے جو صرف اور صرف آپ کے لیے تیار ہوتی ہے، آپ کے لیے مخلص ہے۔ جبکہ وہ بولا آج کے زمانے میں ان چیزوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ایسی عورتوں کو صرف اور صرف فضول سمجھا جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری جوڑی کو فضول کہا جائے۔ جس طرح سب اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہیں، میرا بھی من ہے کہ میں بھی ایسا کروں۔ بس میں نے کہہ دیا تم یہی پہنو گی۔ میں نے فی الحال ان کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں صبح صبح کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے ناشتہ لگا کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنی تیاری مکمل کر کے میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے اور اس دوران ہم دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ناشتہ کر لینے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے میں تمہیں ابھی تھوڑی دیر تک رات کے کھانے کا سامان لا دوں گا، تم رات میں بریانی، شامی کباب اور کڑھائی بنا لو، میٹھا میں باہر سے لے آؤں گا اور کولڈ ڈرنک بھی اس کے علاوہ کچھ کرنا ہے۔ اور ان کی بات سن کر میں فوراً بولی اتنا کھانا میں اکیلے کیسے بناؤں گی اور آپ مجھے آج بتا رہے ہیں؟ جب وہ فوراً بولے میں نے تو تمہیں 2 دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لیکن شاید تمہیں دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر میں بولی آپ کے صرف اور صرف 3 دوست آ رہے ہیں، ان کی بیویاں بھی نہیں آ رہی تھیں۔ آپ ایک کام کریں، انہیں کسی ہوٹل پر لے جائیں، نہ مجھے ملنا پڑے گا اور اگر میرا ملنا اتنا ہی ضروری ہے تو میں بھی چل لوں گی اور اوپر سے برقع پہن لوں گی، کپڑے کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولے دیکھو آج وہ لازمی آئیں گے، ان لوگوں کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے کھانا بھی تیار کر لینا اور خود بھی ریڈی ہو جانا۔ میں نے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس کھانے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گرتی جا رہی تھی اور انہوں نے 1.5 گھنٹے بعد مجھے سارا سامان لا دیا تھا۔ میں صبح سے ہی کام میں لگ گئی تھی، اس لیے عصر کی نماز کے بعد میں فارغ ہو چکی تھی۔ ابھی عصر کی نماز سے فارغ ہو کر میں نے قرآن کھولا ہی تھا جب اچانک میرے شوہر گھر میں آ گئے تھے۔ یقیناً اپنے دوستوں کی وجہ سے آج انہوں نے جلدی چھٹی لے لی تھی۔ اپنے ساتھ لایا ہوا میٹھا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ فریج میں رکھ کر وہ میرے پاس آ گئے تھے اور مجھے اس طرح سادہ لباس میں دیکھ کر وہ فوراً بولے جاؤ جلدی سے ماڈرن کپڑے پہن لو، میرے دوست کسی بھی وقت آتے ہوں گے۔ میری عزت ہے سب کے سامنے، مجھے اس طرح رسومات کراس طرح کے کپڑے میں تم ان کے سامنے نہیں آ سکتی، کچھ تو سمجھو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی دیکھیں میں قرآن پڑھ رہی ہوں، مجھے پریشان نہ کریں، نہ ہی میں آپ کے دوستوں کے سامنے آؤں گی
اور نہ ہی آپ کی عزت میں گھاٹا آئے گا۔ میں صرف اور صرف ان کو سلام کروں گی اور کھانا لگا کر چلی جاؤں گی۔ یہ ایک بہترین عورت ہونے کی مثال ہوتی ہے۔ اور مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر کوئی شخص کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے تو کیا آپ بھی اس کے ساتھ چھلانگ لگائیں گے؟ اس کو روکیں گے نہ؟ تو بس جو سب کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کا کرنا لازمی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولے، میرے پاس تمہاری ان فضول باتوں کا جواب نہیں ہے، صرف تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر آج تم تیار نہیں ہوئی تو یاد رکھنا کل دوپہر تک میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے کر اپنا اور تمہارا رشتہ ختم کر لوں گا۔ تم مجھے ابھی نہیں جانتی۔ جب بھی میں فوراً بولی، اگر مجھے اللہ کا حکم ماننے کے لیے آپ کی نافرمانی کرنی پڑے تو میں کروں گی، لیکن کسی نامحرم کے سامنے اس طرح کا لباس پہن کر نہیں جاؤں گی۔ یہ بھی میری ضد ہے۔ ناظرین، کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ پلیز آپ سے پھر گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جبکہ وہ مجھے گھور کر چلے گئے تھے اور ان کے لگ رہا تھا کہ میں ان کی بات مان کر ایک ایسا لباس پہن لوں گی جو میرے وجود کو دوسرے مردوں کے سامنے نمایاں کرے گا، اور میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر سے پہلے میرے لیے اللہ کے حکام ضروری ہوتے ہیں، اس کے بعد شوہر میرے لیے کچھ حیثیت رکھتے تھے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ مغرب کی اذان جیسے ہی شروع ہوئی میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کے دوست کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ میں نے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ چند لمحے بعد ہی گھر کی ڈور بیل ہوئی تھی اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ یقیناً میرے شوہر نے مجھے آنے کا سگنل دیا تھا، ورنہ ان کے پاس چابیاں موجود تھیں۔ میں گہری سانس لے کر اچھی طرح دوپٹے میں خود کو لپیٹ کر باہر آ گئی تھی۔ گھر کے اندر 3 مرد اور میرے شوہر داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ موجود لڑکیاں بھی کافی بے باک لباس میں تھیں۔ میں نے ان لوگوں کے آتے ہی آگے بڑھ کر سلام کیا تھا، جبکہ وہ لوگ مجھے شاید اس گھر کی ملازمہ سمجھ رہے تھے۔ میرے شوہر آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کھانا چاہتے تھے، لیکن میں نے خود کو آگے بڑھ کر اپنا تعارف فخر سے کروایا تھا کہ میں جمشید کی بیوی ہوں۔ ان کے دوستوں نے اور ان کی بیگموں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یقیناً وہ میرے لباس کا مذاق بنا رہے تھے۔ انسان کو ایسے لوگوں سے رابطہ ہی نہیں رکھنا چاہیے تھا جو اس طرح کی گھٹیا سوچ کے مالک ہوتے ہیں، جن کے لیے انسان سے بڑھ کر ان کا لباس ہوتا ہے۔ فی الحال میں نے ان لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے اینٹ کیا تھا، کھانا بھی بہت اچھے طریقے سے لگایا تھا، جبکہ میرے شوہر کے چہرے کے ضروریت بتا رہے تھے کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے۔ مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے میرے رب پر یقین تھا کہ وہ میرا گھر برباد ہونے نہیں دیں گے، اور اگر ہو گیا تو میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ جو لوگ اللہ پر سچا توکل رکھتے ہیں ان کی زندگی کبھی بدتر نہیں ہوتی۔ وقت اتنی دھیرے اور تیزی سے گزرا تھا، میرا اخلاق ان سب کو متاثر کر گیا تھا۔ سب بہت اچھے سے ملے تھے اور تقریباً رات 11 بجے تک ہمارے گھر سے رخصت ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ اب میرے شوہر ان لوگوں کے جاتے ہی مجھے دیوار سے لگا کر خوب سخت سنائیں گے۔ میں نے خود کو ہر چیز کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ ان کے ہر جملے کا جواب بھی میرے پاس پہلے سے ہی تیار تھا، لیکن وہ بے بس مجھ پر ایک نظر ڈال کر کمرے میں بند ہو گئے تھے، اور میرا دل اب زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جب بھی وہ غصہ کے بغیر خاموش ہوتے تھے، ان کے دماغ میں کچھ خرفانی ہی چل رہی ہوتا تھا۔ پہلے بار مجھے اب پورے دن میں ان سے ڈر محسوس ہوا تھا۔ دل کی کیا وہ وزر پیٹ کر اندر چلی جاؤں، ان سے پہلا وجہ الجھوں، لیکن ان کی خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی۔ وقت کی رفتار نہ تھم سکی اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ آدھی رات کے وقت میں نے کمرے میں جانے کی کوشش کی تھی، لیکن کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں خاموشی سے لانچ میں ہی سو گئی تھی۔ صبح کی پہلی کرن سے میری آنکھ کھلی تھی۔ پورا گھر
धूप की रोशनी से रोशन हो रहा था। मैं चुपचाप उठकर बाहर के वॉशरूम से फ्रेश हुई थी और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी थी। जब अचानक मुझे दरवाजे से खटके की आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन किचन से बाहर आई तो मेरे शौहर बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी गलती थी, मैंने इनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन इनको भी समझाना चाहिए था। जो डिमांड कर रहे थे वो काबिल कबूल नहीं थी। मैंने फ़ौरन इनकी तरफ बढ़ी थी और इनको देखते हुए बोली, अच्छा, मैं अपनी गलती की माफ़ी चाहती हूँ। मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन देखें, मैंने आपके मेहमानों को नाराज़ नहीं किया था। सब मुझसे खुश होकर गए हैं, अपने घर की दावत देख कर गए हैं। अब आप क्यों खफा हो रहे हैं? मैं नाश्ता बना रही थी, कुछ खाकर तो जाएं। पूरा दिन होता है। मगर वो बिना कुछ भी कहिए घर से चले गए थे। पहली बार मेरी आंखों में आंसू आए थे। वो लड़ते हुए झगड़ते हुए मुझे कबूल था, लेकिन इनकी ये खामोशी मेरी जान ले रही थी। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था, पर उठा और दोबारा उठकर बैठ गई थी। ऐसी हालत मेरी क्यों हो रही थी, मैं खुद नहीं जानती थी। फिलहाल मैं खिड़की के पास जाकर ठंडी ठंडी सांस लेने लगी थी। जब मुझे मेरे शौहर की गाड़ी बाहर रुकती नज़र आई थी, मैं हैरान हुई कि इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। अभी सुबह 9 बजे ही थे तो कैसे थे, और अब 12 बजे लौट भी आए। इसी पल घर का दरवाज़ा खुला था। मैं कमरे से बाहर आ गई, लेकिन अगला लम्हा मेरे लिए मौत जैसा था। इनके हाथ में एक लिफाफा मौजूद था। चेहरा काफ़ी सुर्ख हो रहा था, आंखें भी लाल थीं। उन्होंने करीब आकर मेरी आंखों में देखा और वो लिफाफा मेरे तरफ बढ़ाते हुए बोले, मैं तुम्हें ज़बान से तलाक नहीं दूंगा। मुझसे में हिम्मत नहीं है तुम्हें तलाक देने के लिए की, लेकिन मैं अब तुम जैसी नाफरमान औरत के साथ भी नहीं रह सकता। तुम्हारी वजह से कल मेरा बहुत मजाक बना है। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि मॉडर्न लिबास पहन लो, लेकिन तुमने सुना नहीं। हालांकि वो लड़कियां भी पहन कर आई थीं। इनकी भी बीवियां कितनी आराम से अपने शौहरों के साथ बैठी हुई थीं, बातचीत कर रही थीं, लेकिन तुमने सबके दरमियान मुझे बहुत जलील करवाया है। मैं अब तुम जैसी औरत के साथ नहीं रह सकता। कोर्ट की तरफ से 3 नोटिस आते हैं। ये पहला इतलाक नोटिस है और मैं तुमसे अब कोई राब्ता नहीं रखूँगा। अपना सामान उठाओ और मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। जल्दी तुम्हें 2 नोटिस और मिल जाएंगे। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़े थे। जब मैं अचानक मैंने इनका बाजू थामा था तो इनका रुख अपनी तरफ करते हुए बोली, ये क्या बदतमीज़ी है जमशेद, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक मॉडर्न लिबास ना पहनने की वजह से आप मुझे तलाक दे रहे हैं। आप पागल हो चुके हैं। आपका दिमाग काम कर रहा है? वो बोले, हाँ, दिमाग काम कर रहा है और 100% कर रहा है। जिस औरत को मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं, मैं क्यों इसका ख्याल करूं? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि तुम कपड़े तब्दील कर लो। तुम्हें पता है, जब जब तुम किचन में जा रही थी, पीछे से वो सब हंस रहे थे, मेरा मजाक बना रहे थे, मुझे बेंडू कह रहे थे। सिर्फ तुम्हारी वजह से सबके दरमियान मेरी बहुत इज्जत है, लेकिन तुमने मेरी इज्जत को कदमों तले रौंद दिया है। अब मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरी हर बात को भी मानेगी और मॉडर्न होगी। तुम जैसी घरेलू पेंडू और औरतें नहीं, बेहतर होगा आधे घंटे में मेरा घर खाली कर दो, वरना मैं तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तुम्हारे बाप ने वैसे भी तुम्हें दिया किया था। 4 कपड़े और एक जेवर सब ले जाना। ये फर्नीचर, ये घर मेरा है, समझ आई? ये कहकर वो अब बाहर ही चले गए थे। घर में ठहरना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा था। इनके जाते ही मैंने यकदम ज़मीन बोस हो गई थी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि सुबह का नाश्ता मुझे करूं या लगा था मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। ऐसा लगता था कि जिस्म से जान निकली जा रही हो। जमशेद की हरकतें मुझे नापसंद थी, लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं चाहती थी कि मुझे तलाक हो जाए। मैं फूट फूट के रोने लगी थी। उन्होंने आंसू किसी दरिया की मांद बह रहे थे। मेरे साथ ऐसा हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। काफ़ी देर तक मैं ज़मीन पर बैठी रोती रही थी और फिर चुपचाप कमरे में आकर कपड़े समेटने लगी थी। एक तलाक हो चुकी थी, बाकी 2 रह गई थी। मैंने यहाँ से जाना ही मुनासिब समझा था। मेरा दिल बहुत टूट गया था।
اگر میرا دل سنبھل جاتا تو میں یہاں ٹھہر کر انہیں اپنی طرف راغب کرتی، ان سے معافی مانگتی، لیکن میں ان سے اب ناراض تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ سامان بغیر سمیٹ کر میں باہر آ گئی تھی۔ ایک چابی ان کے پاس تھی، ایک چابی میرے پاس تھی۔ میں نے اپنی چابی اندر ہی چھوڑ دی تھی اور دروازہ بند کیے میں اپنے باپ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ اس بات سے بے خبر تھی کہ آج میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب میرے باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچی تھی۔ رکشے کے گھر دروازے کے پاس رکا تو مجھے ہچکیوں سے رونا آیا تھا۔ 1 سال پہلے اسی چوکھٹ سے میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی تھی اور محض 1 سال بعد ہی میں لوٹ آئی تھی۔ مجھے آج بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ رکشے والا مجھے روتا ہوا دیکھ کر بولا، باجی کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ جبکہ میں نے اب خود کو سنبھالا تھا اور پیسے وغیرہ دے کر اتر گئی تھی۔ میں نے ابھی دروازہ کو کھٹکھٹایا ہی تھا جب اندر سے مجھے ابو اور بھائی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ خود کھل گیا تھا، شاید صرف ہلکی سی کنڈی اٹکی ہوئی تھی۔ میں دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اندر کی گئی۔ لانچ میں میرا بھائی میرے باپ کو لاٹھی سے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے بے اختیار رم تھے اور میں حیران ہو کر اپنے باپ اور بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میری وہی بھائی تھا جو بابا کے سامنے کبھی سر اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا اور آج ان کی لاٹھی سے پیٹ رہا تھا۔ میں تڑپ کر چیخ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب پاگل ہو چکے ہیں؟ بابا کو چھوڑیں، دماغ جل گیا ہے کیا آپ کا؟ قریب جا کر میں نے فوراً ان کو علیحدہ کیا تھا اور جبکہ مجھے بولے تم ہٹ جاؤ، تمہارے درمیان سے آج اس بوڑھے کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے جو کہا وہ قابل رحم نہیں ہے۔ میں ابھی پولیس کو بلاؤں گا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھانے میں بند کروا دوں گا۔ یہ پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ جب میں نے بے اختیار ان کے سینے پر ہاتھ رکھا کر انہیں دور دھکیلا تھا اور ان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا جس کی تھاپ نہ لاتے ہوئے وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئے تھے، میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، پاگل مت بنو بھائی، وہ بابا ہیں، انہوں نے جو بھی کیا ہو آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ ان پر ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے جہنم میں جانے کا کام کر رہے ہیں، حد کرتے ہیں آپ، دماغ چل گیا ہے کہ آپ کا؟ وہ بولے، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تم نے ایک دفعہ اپنے باپ سے نہیں پوچھا انہوں نے کیا حرکت کی ہے؟ تمہیں اگر پتہ چل گیا تو تم ان کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرو گی بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے گھر سے باہر نکال دو گی۔ تو میں صرف مار رہا ہوں، تم ان کا قتل کر دو گی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ مجھے معلوم ہے رب العالمین نے کیا بولا ہے، والدین کی عزت کرو اور ان کی ہر غلطی کو معاف کرنا سیکھو۔ وہ بوڑھے ہیں اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان سے بلا وجہ پوچھیں آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور اگر ان کے پاس کوئی وجہ نہ ہو تب انہیں معاف کرنا سیکھیں۔ اولاد ماں باپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، جو اٹھاتی ہے وہ جہنم میں جاتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم انہوں نے ہی آپ کو پیدا کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو آج آپ اتنے بڑے نہ ہو پاتے۔ وہ بولے، سچ جب پتہ نہ ہو تو انسان کو اتنی بری بری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھو اپنے اس ظالم باپ سے، اس نے ہمارے ساتھ کیا حرکت کی ہے؟ پوچھو گھڑی کیوں ہو؟ ان کی بلند آواز سن کر لمحے بھر کے لیے میرا دل کھپ کھپایا تھا۔ آخر ابا نے ایسا کیا کر دیا تھا جو بھائی اتنے غصے میں آ گئے تھے؟ میں نے ابا سے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تھی اور ان کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا ہوا بابا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ جب اچانک انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور میں نے بھی ان کے گرد ہاتھ لپیٹ لیے تھے اور اپنے باپ کے سینے سے لگ کر نہ جانے کیوں مجھے اس بار سکون نہیں ملا تھا، ورنہ ہمیشہ ان کے سینے سے لگ کر مجھے سکون ملتا تھا، اندر تک ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، لیکن آج پہلی بار مجھے وحشت سی ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار ان سے پیچھے ہوئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، بھائی آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ یہاں پر ہوا کیا ہے؟ اور بھابھی کہاں ہیں؟ اور بچے کہاں ہیں؟ سب کہاں چل رہے ہیں؟ اپنی پریشانی مکمل طور پر بھول گئی تھی۔ اگر مجھے آپ کچھ یاد
تھا تو اپنے گھر کا مسئلہ اور اپنے باپ کی روتی ہوئی آنکھوں وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں بہت برا انسان ہوں، اسلم پاگل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھ جیسے انسان کو اسی طرح لاٹھی سے مار مار کر ختم کر دینا چاہیے، تم اس کو مت روکو، تم مجھے مارو کہ میں مر جاؤں، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بابا کی بات سن کر بھائی فوراً چلائے اور میرے سامنے مظلوم بننے کی اداکاری مت کرو، تم کیا سمجھتے ہو یہ اداکاری کر کے تم بچ جاؤ گے؟ میں تمہیں واقعی ہی نہیں چھوڑوں گا، اگر چھوٹی نہیں آتی تو آج میں تمہیں مار دیتا۔ جب میں فوراً بولی، آپ اندر جائیں کمرے میں آ کر بات کروں گی، یہ کوئی فلم نہیں چل رہی، ہماری زندگی ہے، آپ جائیں اندر۔ میرا غصہ بھر اندر دیکھا، پھر نہ جاتے ہوئے بھی میں اندر چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا جو نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، میری اتنی طرفداری نہیں کرو، تمہیں نہیں پتہ میں کتنا گھٹیا انسان ہوں، میری وجہ سے تم سب کی زندگی برباد ہوئی ہے، میں ہی اصل قصوروار ہوں، اور آج جو تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ بھی میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر میں ان کو دیکھنے لگی تھی، آخر ان کو کیسے پتہ کہ مجھے طلاق ہوئی ہے؟ وہ بولے، یہ سب میری اور اس بے وقوفی کی نتیجہ ہے، میں نے تمہاری ماں کی زندگی میں کیا کیا تھا کہ میری ایک بے وقوفی نے تم سے تمہاری ماں چھین لی تھی، آج تمہارا رشتہ ختم ہو گیا، میں لاچار ہو گیا، میرا بیٹا مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں فوراً بولی، آپ کو کیسے پتہ کہ میری طلاق ہو گئی ہے؟ اس بات کا ذکر تو میں نے ابھی آپ تک کیا ہی نہیں ہے۔ بابا میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دراصل میں پیر بابا کے ساتھ مل کر کام کرتا ہوں، تمہاری ماں مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ آپ ان بابا اور ان عامل وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں، لیکن میں سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ عامل بابا مجھے بہت پیسے دیتا تھا، مجھے کبھی گڑیا، کبھی انڈے کے چھلکے، کبھی تیل قبر پانی بھول کر اس طرح کی چیزیں دیکھ کر حکم دیتا تھا کہ تم جاؤ اور اس قبرستان میں قبر کے نیچے دبا کر جاؤ، اور کام کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ میں کرتا چلا گیا تھا۔ تمہاری ماں میرے اس کام میں رکاوٹ بن رہی تھی، میں نے اس بابا سے تمہاری ماں کی شکایت کر دی تھی، اور اس بابا نے میرے ہی ہاتھوں سے تمہاری ماں کی ہانڈی توڑوا دی، یعنی اس نے تمہاری ماں کے نام کی گڑیا دبائی، اور گلا دن ہی تمہاری ماں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، اور وہ دن بعد میں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میری ایک غلطی نے ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا، میں بھی باز نہیں آیا، حالانکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ کام اس عامل بابا کا ہے، اس نے ہی کالا علم کروا رکھا ہے، میرا گھر اجاڑ دیا ہے، لیکن میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ مجھے نہ کچھ نظر آتا تھا اور نہ ہی سمجھ آتا تھا، دوبارہ ہی کام کرنے لگا تھا، اور تمہارے بھائی کی میری حقیقت پتہ چل گئی تھی، میری بھابھی اماں بھی کا علاج اسی عامل بابا سے کروا رہی تھی، اس عامل بابا نے تمہاری بھابھی کو بتایا کہ میں نے خود کو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو ختم کروایا ہے، اور اس لیے تمہارے بھائی کو آ کر بتا دیا، یہی وجہ ہے کہ تمہارا بھائی مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، آج تمہاری طلاق بھی میری وجہ سے ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک گاہک آیا تھا جو مجھ سے اپنے دشمن کا گھر تباہ کروانا چاہتا تھا، میں نے جب یہ کام عامل بابا کے سامنے رکھا تو دونوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ ابھی فی الحال یہ نہیں کرتے، کیونکہ اس کا الٹ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ایسا ممکن تھا صرف اور صرف عنصر تھے، پیسے بہت اچھے مل رہے تھے، اس لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ جیسے ہی اس کے یہاں طلاق ہوئی تمہارے گھر بھی طلاق ہو گئی، اگر میں کسی کے ساتھ برا کرنا چاہتے تو تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا، اور یہ بات تمہارے بھائی کو اور پتہ چل گئی تھی، اس لیے وہ اتنا بھڑک گیا اور مجھ پر لاٹھی برسائی، میں بہت شرمندہ ہوں بیٹا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھسک کھسک کر رونے لگے تھے، جبکہ میں پتھر کی مجسمہ بنی انہی کی دیکھ رہی تھی۔ کیا میری ماں کے قاتل میرے بابا تھے؟ کیا میری طلاق کے ذمہ دار تھے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا اچھا ہو گیا تھا کہ ہم انسانوں کی باتوں پر یقین کر کے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھائیں گے، ان پر غصہ کریں، ان گالیاں دیں؟ کیونکہ میری طلاق ہو گئی تھی، کچھ دیر تک میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی تھی، اور پھر سر نفی میں ہلا کر بولی، بھائی کی طرف سے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں، میں جانتی ہوں جو آپ نے کیا وہ غلط تھا،
آپ نے انسان سے کالا علم کروایا تھا جس کی وجہ سے آپ کے گاہک کے دشمن کی طلاق ہو گئی تھی، جس کا الٹ میرے ساتھ ہوا۔ اس کا مکافاتہ عمل کہتے ہیں، لیکن امی کا مر جانا یہ کس عمل بابا نے نہیں کروایا۔ اس نے جو کام کیا وہ صلہ بن گیا، لیکن موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مارنے والی ذات بھی وہی ہے اور بچانے والی بھی وہی ہے۔ اگر اس عامل بابا نے کالا علم کر کے آپ کی بیوی کو ختم کیا ہے تو کیا وہ خدا ہے؟ اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ انسان کو مردہ بھی کر دے اور پیدا بھی کر دے گا۔ میری بات سن کر کمرے سے میرے بھائی باہر آ گئے تھے اور میرے بابا لیکن اس نے کالا علم ابھی اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے اسی پل ان کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جس انسان کا ایمان کچا ہونے لگتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب تو توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ آپ نے ایسا گمان بھی کیا۔ اور رہی کالا علم کرنے کی بات اور اس عامل بابا کی بات، اب آپ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، خود کو نفس پر قابو رکھیں گے، خود کو روکیں گے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں گے، اپنی بیوی کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے۔ مارنے اور بچانے کی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم جیسے انسان صرف اور صرف اگلے شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ہاں، جن کو علم کا پتہ ہے وہ آپ کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، اور جو آپ کی پریشانی میں اضافہ کریں اس علم کے ذریعے وہ جہنم کی آگ میں جھلس کر، لیکن اس بات کا فیصلہ بھی ہم کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ میری بات سن کر میرے بابا شدت سے رونے لگے تھے۔ جب اچانک میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے بھائی کے پیچھے میرا شوہر بھی سر جھکائے کھڑا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید وہ اپنی غلطی سے شرمسار ہو کر واپس لوٹے تھے۔ میں کچھ کہتی اسی پل وہ آگے آئے اور میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے تھے، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم مجھے جیسے انسان کی تم تھپڑ مارو، میں تمہیں کتنی نیک عورت کو گنوانے والا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ جب کہ میں ہلکا مسکرائی تھی اور اپنے شوہر کو نیچے سے اٹھا لیا تھا، اور میرے بھائی نے بھی میرے بابا سے معافی مانگ لی۔